मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो आपका पहला स्टेप जो आखिरी किस्म मुल्हिदीन की चल रही है ना मार्केट में, कि हम मजहब को मानते हैं लेकिन उलमा को बिल्कुल भी, मौलवी को नहीं मानते। ये सारे मौलवी गलत, मौलवी में सही गलत दोनों तरह के होते हैं, लेकिन सारे मौलवी गलत। वो क्यों कहते हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो पहला स्टेप क्या होता है भाई, इस कायनात को किसी ने बनाया। ये बात 2 और 2 4 की तरह वाज़ेह है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। तो वो मान लेते हैं कि हाँ जी किसी ने बनाया। अगला स्टेप ये होता है कि उस बनाने वाला अल्लाह है, ये हम क्यों माने। देखो ये जो हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग कहते हैं ना कि हम मानते हैं कोई क्रिएटर है, लेकिन अल्लाह, क्योंकि ये मौलवी लोग हमें बता रहे हैं, भाई ये मौलवी नहीं बता रहे हमें। देखो एक ऐसा खुदा है जो अपना तारुफ करवाता है। वो ये दावा करता है मैंने मूसा को कलीमुल्लाह बना के फिरौन के पास भेजा, मैंने ईसा को रूहुल्लाह बनाया, मैंने दाऊद को अल्लाह का पैगंबर बनाया, मैंने आदम को मिट्टी से बनाया, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं अला कुल्ली शैइन कदीर हूँ। वो अपना तारुफ करवा रहा है। वो ये बता रहा है मैंने इंसान को पैदा क्यों किया। वो ये बता रहा है मैं इन चीज़ों पे खुश होता हूँ, इन चीज़ों पे नाराज़ होता हूँ। उस ऐसे खुदा का नाम अल्लाह के अलावा कुछ और है नहीं। सही है ना। आप जिस खुदा के कायल हैं वो तो गूंगा और बहरा खुदा है। अगर अल्लाह जो है ना, जो सच्ची मुच्ची का खुदा है, माज अल्लाह नकले कुफर, वो झूठा खुदा है, तो सच्ची मुच्ची का खुदा बोलता क्यों नहीं भाई ये गलत खुदा को मान रहे हैं ये लोग। आपका खुदा जिसको आप अल्लाह नहीं कह रहे, आप कह रहे हैं कोई और है अल्लाह के अलावा, वो चुप क्यों बैठा हुआ है। वो बताता क्यों नहीं है कि मैं इन चीजों पे खुश होता हूं, इन चीजों पे नाराज होता हूं। उसने आसमान से हिदायत के लिए कानून क्यों नाजिल नहीं किया। तो मुझे बताओ अक्लमंदी का तकाजा क्या है। गूंगे बहरे लंगड़े लूले खुदा पर ही ईमान लेकर आए जिसे इंसानों की परवाही नहीं है, ना अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे कि मैं रहमान हूं, मैं रहीम हूं, मैं गफ्फार हूं, मैं अला कुल्ली शैइन कदीर हूं, कुछ भी नहीं। वो चुप बैठा हुआ है। दुनिया में पता नहीं क्या क्या हो रहा है, जुल्म भी हो रहा है, यतीमों का माल भी खाया जा रहा है, जिना भी हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। वो आज तक एक हर्फ भी कभी भी नहीं बोला। तो हम क्यों पागल हैं, हम ऐसे खुदा पर ईमान लेकर आए। हम उस खुदा पर ईमान लेकर आते हैं जो बताता है कि ये सही है और ये गलत है, ये हक है और ये बातिल है, मैं इन चीजों से खुश होता हूं, इन चीजों से नाराज होता हूं। वो अल्लाह के अलावा हमारे पास कोई और अवेलेबल है ही नहीं। आप कोई दूसरा ले आओगे हम उस पर ईमान ले आएंगे, लेकिन ला ही नहीं सकते। आप दूसरा ले आओगे फिर हम कंपेयर करेंगे ये वाला है या वो वाला है। सही है ना। इनमें सही सच्ची मुच्ची का कौन सा है। दूसरा मार्केट में है ही नहीं। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात के नहीं भाई। आप अल्लाह को अगर कहते हो नहीं है तो आप बता दो मुफ्ती तारिक मसूद कह रहा है कि अल्लाह है, तो जापान का साइंसदान बता देना अल्लाह नहीं है, वो चिंग पोंग है, होगा ना। शुगर है चाइना में कुरान नाजिल नहीं हुआ, नमाज को हम शिंग चोंग कहते हैं रोजे को हम चिंग पोंग कहते हैं। और तरावियों में क्या हो रहा होता, चा ची चाचा पा 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 ची ची अल्लाहू अकबर। ठीक है ना। अल्लाह ने अरबी में नाजिल किया ना, क्या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन काफ हा या आइन साद ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअलर रअसु शैबन वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िया। कैसे प्यारा कलाम है। सहाबा रो पड़ते थे ये सुन के, आज भी दुनिया रोती है। तो भाई हमारे पास जो खुदा है ना, हम उसी को मानेंगे जो अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। आप कहते हैं वो तो भगवान को भी मानते हैं हिंदू, तो इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन जो अल्लाह पे सूट करता है ना, वो अल्लाह के अलावा कोई और वो कर नहीं रहा, कोई और। समझ में आ रही है बात। इतना जबरदस्त एक्सप्लेन करना कि मैं क्या चाहता हूं क्या नहीं चाहता, ये अल्लाह के अलावा कोई और खुदा ऐसा है ही नहीं जो ऐसी एक्सप्लेनेशन दे रहा हो। आप दूसरी मजहबी किताबें उठा के देखो, आप पागल हो जाओगे, सर दीवार से मारोगे, बोलोगे भाई क्या लिखा हुआ है, समझ में ही नहीं आ रहा। आप कोई आसमानी किताब उठा के देखो और ये जानने की कोशिश करो कि जो सच्ची मुच्ची का खुदा है वो इंसानों से चाहता क्या है। A to Z पढ़ लोगे, आपको समझ में आएगा ही नहीं। वाहिद एक किताब है कुरान, जब आप उठा के देखते हो
تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں جو خدا ہے وہ کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. اللہ تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ اس کائنات کو بنانے میں کوئی شریک نہیں تھا. وبالوالدین احسانا، انگریز کہے گا ہیومن رائٹس ویمن رائٹس باتیں کرے گا، لیکن باپ اور ماں کو بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دے گا. نا 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 نا، انسانوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق تمہارے باپ اور تمہاری ماں کا ہے. ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع مت کرانا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. لا تقل لہما اف، بوڑھے ہو جائے ان کے سامنے تمہیں اف کرنے کی اجازت نہیں ہے. حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا، تیری ماں ہے، تو بڑا ہو کر اس کو بھول جائے گا. اس نے تکلیف سے تجھے پیٹ میں اٹھایا، تکلیف کے ساتھ اس نے تجھے جنا. وحملہ وفصالہ 30 شہرا، 2-2.5 سال اپنی گود میں اٹھا کے تجھے دودھ پلایا اس نے. تو اس کا حق بھول نہ جانا. جب تو یونیورسٹی میں جائے گا نا، تو نیوٹن کو پڑھے گا، تو ڈاروین کو پڑھے گا، انہی چکروں میں الجھ کے رہ جائے گا. ابا اور اماں کو تو کیا کر دے گا؟ ایک سائڈ پہ کر دے گا. تجھے یہ چیزیں سائنسدان نہیں بتائیں گے، ہم تجھے بتائیں گے. تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم، ہم تمہیں بتائیں گے تمہارا رب کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. سب سے پہلے وہ شرک سے ناراض ہوتا ہے. جس نے بنایا ہے مانو صرف وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اس کے بعد رائٹس میں سب سے پہلے تمہارے پیرنٹس کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، ان کو اف نہیں کرنا. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ساری زندگی ہاتھ اٹھا کے مجھ سے ان کے لیے دعائیں مانگنی ہے. اے اللہ ان پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا، ایسے ان کے لیے دعائیں مانگنی ہیں. آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. فیملی پلاننگ والے کہیں گے بچے پیدا ہونے سے زمین کی روزی ختم ہو جائے گی. بکواس کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ، رزق ہم دیتے ہیں. یہ جو خربوزے کے بیج میں ایسے سوفے انسٹال ہو گئے نا، ایک بیج ڈالتے ہو ہزاروں خربوزے نکلتے ہیں. یہ بیج آٹومیٹیکلی انسٹال نہیں ہوئے ہیں، انسانوں کی ضرورت کو دیکھ کر کسی مینجمنٹ کی طرف سے انسٹالیشن کا عمل ہوا ہے، تاکہ بچے پیدا ہونے کی اسپیڈ سے زیادہ خربوزوں کی اسپیڈ زیادہ ہو، تاکہ جتنے انسان دنیا میں آ رہے ہیں رزق کی فراوانی اس سے زیادہ ہو. تو ان کی بے وقوفوں کی باتوں میں مت آنا، اور اپنے بچوں کو خوف سے غربت کے خوف سے قتل مت کرنا. کیوں؟ نحن نرزقہم وإیاکم، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی ہم روزی دیں گے. یہ سائنس تمہیں روزی نہیں دیتی. یہ کیلکولیٹر لے کے جو تم بیٹھے رہتے ہو نا، اتنے بچے ہو جائیں گے تو اتنے پیسے، یہ ماں کی چھاتیوں میں خدا بچے کے پیدا ہوتا ہی دودھ پیدا کر دیتا ہے ماں کی چھاتیوں میں. یہ سائنسدان تھوڑی پیدا کر رہا ہے، وہ تو بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے. لیکن بے وقوف آگے نہیں دیکھتا کہ جو خدا بچہ پیدا کر کے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر سکتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ 100 بچے پیدا ہو رہے ہیں یا 10 بچے پیدا ہو رہے ہیں. سائنسدان کہے گا چونکہ دودھ پیدا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، دودھ ہی پیدا ہو سکتا ہے، اسکول کی فیسیں نہیں پیدا ہو سکتی باپ کے بٹوے میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شادی بیاہ کے خرچے نہیں پیدا ہو سکتے، ایجوکیشن کی پیسے نہیں آ سکتے. خدا کہہ رہا ہے کمبختو، ماں پہلے روٹی کھاتی تھی، بلڈ بنتا تھا، پھر بچے کی آنکھ بنتی تھی، اسی سے بچے کی ناک بنتی تھی، بچے کے کان بن رہے تھے. ادھر بچہ آیا، اب اسی روٹی سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو رہا ہے. کیا زبردست نظام ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب جو پیدا کرنے والا ہے وہ غافل نہیں ہے، وہ سب جانتا ہے کیا ہو رہا ہے. کتنے انسان دنیا میں آنے کتنے نہیں آنے، اس کے کاموں میں دخل اندازی مت کرو. دنیا میں سمجھتا ہوں خدا کی قسم اس سے بڑا جرم نہیں ہے کہ آپ اپنی نسل اس خوف سے روکو کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے. مجھے یہ جملہ خدا کی قسم مجھے بہت غصہ آتا ہے اس پر. آپ کسی اور بیس پہ روک رہے ہو نا کہ یار صحت نہیں ہے ماں کی، سنبھالے نہیں جا رہے. اول تو وہ سب باتیں بھی غلط ہیں، لیکن چلو یہ پھر بھی سمجھ میں آتی ہیں. آپ یہ کہہ کے روک رہے ہو کہ یار میں کھلاؤں گا کہاں سے، تو خدا کو آپ نے ایسے خدا کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. 100 بار آپ بولتے رہو میں خدا کو مانتا ہوں، قرآن کو، اللہ نہیں مانے گا اس دعوے کو. کیا کرنا ہے بھائی تو؟ ایک عورت کہتی ہے اپنے شوہر کو میرا شوہر ہے. یہ محبتیں کس سے کر رہی ہے؟ کبھی غفار سے کے ساتھ ڈیٹ پہ جا رہی ہے، کبھی ستار کے ساتھ ڈیٹ پہ جا رہی ہے، کبھی وسیم کے ساتھ ڈیٹ پہ جا رہی ہے، خرچہ وہاں سے لے رہی ہے. شوہر کو جب غیرت آتی ہے تو شوہر کہتے ہیں یہ کیا کر رہی ہو؟ کہ شوہر تو میرے صرف آپ ہی ہیں. ایک دن شوہر غصے میں تھپڑ لگا دے گا، بیگم یہ جملہ اپنی زبان سے خدا کے لیے مت کہا کرو. یہ نہیں بولا کرو کہ میں تمہارا شوہر ہوں، حرکتیں تمہاری ایسی ہیں، میرے علاوہ سب تمہارے شوہر ہیں. یہ مجھے چڑھایا نہیں کرو. اگر آپ نسل روک رہے ہو یہ اس خوف سے کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے،
آپ خدا کو رازق نہیں سمجھتے, آپ خدا کے وجود کے قائل نہیں ہو, پھر جھوٹی زبانوں سے میں کہنا کہ میں کریٹر کو مانتا ہوں, اللہ کو اس تکلف کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. یہ تکلف نہ کیا کرو. آپ بولو بھائی میں کیلکولیٹر پہ چلتا ہوں, میں کیلکولیشن کو مانتا ہوں, کیونکہ اتنے خربوزے دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں, بچے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں, تو خربوزے کم پڑ جائیں گے کل فیوچر میں. یہی ہے نا فیملی پلاننگ والوں کی, جو ہے نا اتنی گندم پیدا ہو رہی ہے, بچے اسپیڈ سے زیادہ, تو گندم کم پڑ جائے گی. یہی ہے نا ان کی کیلکولیشن. بھائی خربوزہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں نا. بھائی اتنا پانی, ہمارے سپریم کورٹ کے جج نے کہہ دیا تھا نا, اتنا گیلن پانی زمین سے نکل رہا ہے, بچوں کی اسپیڈ زیادہ ہے, قحط پڑ جائے گا. اس وقت میں نے بیان کیا تھا کہ سپریم کورٹ کے جج صاحب, آپ کم از کم ریٹائر ہونے کے بعد تو اچھی بات کر لو. آپ نے یہ تو کیلکولیشن پیش کی ہے کہ اتنا پانی زمین سے نکل رہا ہے, بچے اتنے پیدا ہو رہے ہیں, تو پانی کم پڑ جائے گا. یہ تو بتاؤ جا کتنا رہا ہے زمین میں. آپ کو میں روزانہ ٹینک سے اتنی بالٹیاں پانی نکال لیتا ہوں, میرے اتنے بچے ہیں, تو یہ تو کم پڑ جائے گا پانی. او بھائی یہ تو بتا, نکالتا اتنا ہے تو ٹینک میں بالٹیاں آتی کتنی ہیں؟ جتنا پانی زمین میں, ابھی جو سیلاب آیا ہے نا, یہی پانی اتنا زمین میں ہے کہ اسی کو اگر اسٹور کر لیتے, بلکہ زمین میں تو اللہ نے اس کو اسٹور کر دیا ہے, یہی پانی صدیوں تک ہمارے لیے کافی ہے. میں نے کے پی کے میں جا کے ایسے ٹیوب ویل دیکھے, کہہ رہے ہمارے باپ دادا, ہم 200 سال ہو گئے پانی نکل رہا ہے, ہم نے آج تک اس پانی کو بند ہوتے نہیں دیکھا. وہ جو گورے نے بول دیا, پھینک دیا, بس وہ دم ہلاتے ہوئے اس کے پیچھے چل رہے ہیں. ہمیں تو ان ٹیکنیکل کیلکولیشن کی ضرورت ہی نہیں آتا. ہم تو اتنا جانتے ہیں یار, جو خدا بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے, اور ایسا دودھ پیدا کیا کہ اب تک کوئی کمپنی اور کوئی جاپان کا سائنسدان اس کا آلٹرنیٹ پیدا نہیں کر سکا. اس کو کہتے ہیں یہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے. اور جو ڈبے کے آ رہے ہیں نا, جس پہ سائنسدانوں کی صدیوں کی محنت ہے, اس کو کوئی نہیں کہے گا یہ خود بخود بن گیا. جو بنایا جا رہا ہے وہ ناقص ہے, جو آٹومیٹیکلی بن رہا ہے وہ کیا ہے, بڑا شاندار ہے. اس کا مطلب بھائی جو بنایا جا رہا ہے وہ انسانوں نے بنایا ہے, جو آٹومیٹیکلی جس کو کہہ رہے وہ انسانوں کا نہیں ہے, وہ انسانوں سے اوپر کی کوئی ذات ہے جس نے بنایا ہے, کیونکہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے. ماں کے دودھ کی جو صفات ہے نا, میں نے ایک چائلڈ اسپیشلسٹ سے پوچھا, میں نے کہا ایسا کیا ہے ماں کے دودھ میں بھائی کہ سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ماں کا دودھ ہی پلاؤ. آپ کو پتہ ہے یہ ڈاکٹروں نے رجوع کیا ہے. پہلے ڈاکٹر کہتے تھے ڈبے کا دودھ ماں سے اچھا ہے. جیسے پہلے ڈاکٹر کہتے تھے انڈا مت کھاؤ, کولیسٹرول میں, زردی میں کولیسٹرول ہوتا ہے. کئی سالوں تک انڈے سے نہا کروا دیا, سفیدی کھا رہے ہیں جس میں ذائقہ ہی نہیں ہوتا. ایک باڈی بلڈر مجھے ملے, کہہ رہے میں انڈا کی سفیدی کھاتا ہوں. میں نے کہا زردی کا کیا کرتے ہو ٹیسٹ؟ تو زردی میں کہہ رہے کوے کو کھلاتا ہوں میں. یہ 10 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. اب ڈاکٹروں نے رجوع کر لیا, نہیں بھائی اس میں اچھا والا کولیسٹرول ہے, گندا والا نہیں ہے. تو ڈاکٹر ایک طویل عرصے تک ڈبے پہ فٹ کر دیا تھا پبلک کو نا, کہ اصل میں ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ بچے کو آئرن چاہیے, تو اس میں آئرن پورا ملے گا. اب ماں کے دودھ میں ممکن ہے کہ وہ کمزور ہو تو اس میں آئرن پورا نہ ہو, پوٹاشیم پورا نہ ہو, وغیرہ وغیرہ. یہ ہے یہ جاپان کے ایک سائنسدان نے ڈبہ بنایا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے اتنا آئرن, اتنا میگنیشیم, اتنا فلانا فلانا فلانا. بعد میں جا کے انہوں نے کہا بھائی یہ ہم سے کیا ہوئی ہے. میں نے ایک چائلڈ اسپیشلسٹ سے پوچھا, میں نے کہا یہ ایسے کیا ٹیکنیکل فالٹ ہوا ہے کہ ڈبے کا دودھ ماں کا آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا یار ہو نہیں سکتا, قیامت تک کے لیے لکھ دیا کہ بنا ہی نہیں سکتے, قیامت تک کے لیے. انہوں نے کہا کہ بچے کے حساب سے ماں کے دودھ میں آٹومیٹکلی تبدیلی ہوتی رہتی ہے, یہ ڈبے میں ممکن نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. ڈبے کو کیا پتا کہ بچے کو کیا چاہیے ہے بھائی. ماں کے دودھ کا نا اس بچے سے لنک ہے. اچھا بچے کا ویٹ جتنا زیادہ ہوگا چھاتیوں میں دودھ اتنا زیادہ پیدا ہوگا. یہ پوری چیزیں آپس میں کیا ہیں, لنک ہے اس کا. یہ نیچر ہے, اور یہ نیچر آٹومیٹیکلی نہیں ہے, یہ خدا کی بنائی ہوئی نیچر ہے. تو کہاں سے میں بات کیا کر رہا تھا پتہ نہیں ادھر کو کدھر میں نکل لیا. تو ہاں قرآن کیا کہتا ہے, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. نہ قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے, حمل گرانے کی بھی اجازت نہیں ہے. تمام مفسرین کا اتفاق, کیونکہ اس دور میں حمل گرانا ممکن نہیں تھا, ان کو طریقے نہیں آتے تھے. آج آ گئے ہیں تو حمل گرا دیتے ہیں. غربت کے خوف سے آپ کو حمل گرانے کی بھی اجازت نہیں, نسل روکنے کی بھی اجازت نہیں, غربت کے خوف سے. تو قرآن ایکسپلین کر رہے ایک چیز کو واضح کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ.
اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں تمہارا رب کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے, کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. ایک ایک چیز کو قرآن ایکسپلین کرتا ہے. قرآن میں آیتیں بکھری ہوئی, لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب مت جاؤ. نکاح کس سے کرنا ہے؟ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت. تم پر تمہاری مائیں حرام, تمہاری بیٹیاں حرام, تمہاری بہنیں حرام, تمہاری پھوپھیاں حرام, تمہاری خالائیں حرام. ایک تو زنا کسی سے نہیں کرنا, اور اگر ریلیشن کرنا بھی ہے نکاح سے, لیکن نکاح میں بھی کچھ باؤنڈری ہے. اس سے نکاح کرو گے خدا ناراض ہوگا, اس سے نکاح کرو گے خدا راضی ہوگا. انگریز کے پاس کوئی ایسی ایکسپلینیشن نہیں ہے, ہندو کے پاس کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس میں گاڈ خود بتا رہا ہو کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. تبھی تو انگریزوں کے ہاں اسمبلیوں میں قانون بنتے ہیں. انہوں نے ایسے غلط قانون بنا دیے کہ وہ ہومو سیکچولیٹی کی اجازت دے دی, کیونکہ ان کا کوئی روکنے والا نہیں ہے ان کو. شراب کو لیگل کر دیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. اے ایمان والو, ہم بتاتے ہیں خدا کس سے ناراض ہوتا ہے. جوا کھیلنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے, چاہے سوسائٹی میں اس کے کتنے اچھے اثرات پڑ رہے ہوں. عرب جب جوا کھیلتے تھے جیت کے غریبوں کو کھلاتے تھے. قرآن نے کہا نا 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 نا, چاہے غریبوں کو ہی کھلاؤ, جوئے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. اب اسلام میں تو ایک بات واضح ہو گئی, بھائی چاہے غریبوں پہ ہی خرچ کرو گے اجازت نہیں ہے. گورا اس بحث میں پڑے گا, یار اگر کوئی سوسائٹی جوا کھیل کے غریبوں کو کھلا رہی ہے تو کیا حرج ہے اس میں؟ وہ کنفیوز ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم کنفیوز نہیں ہے, ہم کیونکہ ہمیں خدا نے بتا دیا. میں ان چیزوں سے کیا ہوتا ہوں؟ ناراض ہوتا ہوں میں. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ اور یہ بھی خدا نے بتایا جس پہ آپ مجھے بدنام کرتے ہو, 4 شادیاں. یہ میں نے نہیں بتایا, خدا کی قسم میں نے نہیں بتایا. ایک موٹا آدمی مر گیا, اس کے بچے جنازے کو, اس کے جو لوگ ہیں نا بچے جنازے کو کندھا دے رہے ہیں. اب تھک گئے نا, وزن بہت تھا. کسی دوسرے کو بولو وہ کندھا ہی نہیں دے رہا, وزن بہت تھا. اب جس کو وہ بچے بولے بھائی کندھا, تو کہہ رہے ہم نے تھوڑی مارا ہے بھائی جو ہم کندھا دیں. ہر آدمی جان چھڑا رہا ہے. تو یہ جو 4 شادیوں کی پر آپ جو تانے دیتے ہو نا مجھے کہ مفتی صاحب 4 شادیوں کی بات کرتے ہو, سوسائٹی میں لڑوا رہے ہو, میاں بیویوں کی لڑائیاں کرواؤ, بھائی خدا کے لیے مجھے نہیں بولو, یہ کس کو بولو؟ اللہ کو بولو. یہ اللہ نے کہا ہے, اللہ نے ایکسپلین کر دیا ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا ہے حرام ہے. تو میں تو وہ بتا رہا ہوں آپ کے سامنے. اب جو مرضی بول رہے ہیں, قرآن کو بولو, اللہ کو بولو. جا کے وہاں بول نہیں سکتے تو میرے اوپر نزلہ گرا رہے ہیں. تو یہ ایکسپلینیشن بھی اللہ کی طرف سے ہے. زنا ایک سے بھی جائز نہیں ہے, آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. ایک گورا جب اپنے کسی مینٹور کے پاس جاتا ہے, وہ کہتا ہے میرا دل چاہتا ہے انٹی کو دیکھنے کا. اس کا مینٹور کیا بولے گا؟ بھائی دیکھ لے, نہ اس کا دل دکھ رہا ہے نہ تیرا دکھ رہا ہے بھائی. اگر وہ کہتا ہے دیکھ لے, اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. وہ کہتا ہے نہیں دیکھ, اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. وہ کنفیوز ہے. گورا کیا یہاں پہ بولو نا, کنفیوز. ہمارے پاس وہ خدا جس کو ہم اللہ کہتے ہیں وہ اتنی خوبصورت ایکسپلینیشن کر رہا ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اے نبی جو مجھے اللہ مانتے ہیں, جو مانتے ہیں کوئی کریٹر ہے, ان سے کہہ دیجئے اپنی نظروں کو نیچا رکھیں. تمہاری نگاہ تمہاری بیوی کے علاوہ کسی اور طرف تمہیں لے جانے کی اجازت بولو نہیں ہے. اب ہم تو بھائی پابند ہو گئے, ہم تو کتا کھا نہیں سکتے چاہے کتنی پروٹین ہو اس میں. بھائی مذہب نے کیا کر دیا ہے, پابندی. اور مذہب بھی کتنا خوبصورت, کوئی آڑی ترچی باتیں نہیں کہہ رہا وہ. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. پاکیزہ چیزیں کھاؤ, اچھا عمل کرو. تو گویا اللہ نے بتا دیا میں جن چیزوں سے روک رہا ہوں وہ ساری گندی ناپاک ہیں, اور جن چیزوں کا آرڈر دے رہا ہوں وہ ساری کیا ہیں؟ پاکیزہ ہیں. خام خواہ کی پابندیاں نہیں لگا رہا میں. کلچر تو بلا وجہ کی پابندیاں لگاتا ہے نا بھائی. کلچر خام خواہ میں وہی بلا وجہ کی بھی پابندیاں لگا رہا ہوتا ہے. اب ہندو کلچر میں گائے نہیں کھا سکتے. بہت سارے ہندو پریشان ہیں یار, ایک مصیبت میں. اتنے مسلمانوں کو کوفتے کھاتے ہوئے دیکھ کے ٹینشن میں آتے ہیں وہ, یار یہ تو مزے اڑا رہے ہیں. ہماری پرمپرا ہے کہ نہیں کھانا, بس کیا خیال ہے؟ تو ہمارے لیے کلچر کی کوئی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے یار. کلچر گیا ایسی کی تیسی کلچر کی. کتنی خوبصورت لائف ہے نا ایک مسلمان کی, ہر چیز کلیئر ہے اس کے سامنے. تو ہمارے خدا نے ہمیں کہہ دیا کسی انٹی کی طرف, انٹی کو انٹی بھی نہیں کہنا کیونکہ جوتے مارے گی آپ کو. یہ تو خدا نے نہیں کہا, یہ کلچر نے کہا ہے, اور خدا نے اس کی مخالفت بھی نہیں کی ہے, تو مان لینا چاہیے. کسی انٹی کو آپ نے, ایک آدمی نے انٹی کو کہہ دیا انٹی, اس نے کہا انٹی ہوگا تیرا باپ, انٹی ہوگا تیرا. خواتین کو بہت غصہ آتا ہے انٹی کہہ دو نا. تو کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا شہوت کی نظر سے, بری نیت سے, اللہ کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین,
اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے. انگریز خیانت کسے کہتا ہے؟ کسٹمر کو ٹھگنا. اللہ کہتا ہے یہ بھی خیانت ہے کسٹمر کو ٹھگنا. لیکن اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی اور عورت کی طرف نظر اٹھانا, یہ خیانت کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ بیوی کے ساتھ. اور اللہ کے ساتھ جس نے آنکھیں بولو دی ہیں. تو ہم اس خدا کو مانیں جو ایک ایک چیز میں ہمیں گائیڈ کر رہا ہے, یا تمہارے خدا کو مانیں جس کا پتہ ہی نہیں مارکیٹ سے کدھر ہے وہ ہے بھائی. تو سائنسدانوں کا جو خدا ہے نا, جو ایک ہے لیکن پتہ نہیں وہ ہے, وہ کچھ بھی نہیں بول رہا. ہم اس خدا کو مانیں گے جو یہ دعویٰ کرتا ہے میں نے تورات نازل کی موسیٰ پر, انجیل نازل کی عیسیٰ پر, زبور نازل کی داؤد پر. جس دن سے انسان کو بنایا اس وقت سے میں انسان سے غافل نہیں ہوں. پہلا انسان آدم, ان کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا. آدم سے غلطی ہوئی, توبہ کروائی, میرے سامنے اس نے گڑ گڑا کے معافی مانگی. اس وقت سے پھر میں نے نوح علیہ السلام کو بھیجا, میں نے ہود علیہ السلام کو بھیجا, میں نے صالح علیہ السلام کو بھیجا, میں نے ابراہیم کو بھیجا, میں نے لوط علیہ السلام کو بھیجا. تو وہ خدا تو لنک ہے بھائی اس کا انسانوں کے ساتھ. اس خدا کو ہم مانیں گے تاکہ ہم اس سے دعائیں بھی مانگیں, اس کے سامنے سر بھی جھکائیں, اس کو راضی کرنے کی کوشش بھی کریں. آپ اس جیسا خدا مارکیٹ میں لے آؤ تو اگر ہم دیکھیں گے وہ والا زیادہ اچھا ہوا تو ہم اس والے کو چھوڑ دیں گے. لیکن آپ کے پاس مارکیٹ میں نہ کوئی دوسرا ہے, نہ سچی مچی کے خدا کو ماننے دے رہے ہو, تو آپ تو ہمیں خدا لیس بنانا چاہتے ہو اور گاڈ لیس بنانا چاہتے ہو. گاڈ لیس بن گئے تو ہماری نظر میں کتے اور گائے میں فرق کیا ہو جائے گا؟ ختم. پھر ہی اور شی کا فرق بھی کیا ہو جائے گا؟ آہستہ آہستہ ختم. اللہ کا شکر ہے ہم ہی ہیں, اللہ نے ہمیں ہی بنایا ہے.